अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। और आज हम बात करेंगे कि वो जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि डरो उस शख्स से जिस पर तुमने एहसान किया हो, तो ये तारीख़ के पन्नों में, तारीख़ के सफ़ात में इस कौल ने कैसे कैसे अपने आप को हर कदम पे साबित किया है, हर जगह साबित किया है। और आप देखिए कि हमारे माजी करीब में या माजी बाईद में, हमारे अपने यहाँ दुनिया भर में क्या कुछ नहीं होता रहा। आज मैं ख़ास तौर पर आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, और ये वाक़या है 1325-26 का, कि जब हिंदुस्तान पर एक मुसलमान सुल्तान मोहम्मद तुगलक की हुकूमत थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस वाक़ये की तफसील बताऊँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें अगर पहले से नहीं किया हुआ, और इसे शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और जो इसका आइकॉन बटन है, बेल आइकॉन, उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं, वीलॉग्स हैं, वो आप तक खुद ब खुद पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, हम फिर तारीख़ में चलते हैं, और ये जो अहद है, ये जब तुगलक ख़ानदान की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, तो उसमें झांकते हैं ये तुगलक आए कहाँ से थे। हुआ ये कि एक गाज़ी मलिक नाम का तुगलक सरदार वो आया, और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वो सिंध में जो गवर्नर थे खिलजी ख़ानदान के, उनके यहाँ वो मुलाजिम हुए, बहुत छोटी सी मुलाजमत, और उन्होंने उनका जो दरोगा अस्तबल भी रहे, और उसके बाद उन्होंने उनके खाने पीने के मामलात भी देखे, और फिर वो उनके बहुत जल्दी उसके उमरा में भी शुमार होने लगे। उनका एक बेटा था जूना खान, मलिक जूना खान। तो वो भी बड़ा मुहिमजू था, और उसने भी बहुत तरक्की की। उसे उस वक्त जो अलाउद्दीन खिलजी के कत्ल के बाद, मैं उसे कत्ल कहता हूँ, उसकी मौत को तभी करार नहीं दिया जा सकता, कि उसके बाद एक मलिक काफूर नाम का ख्वाजा सरा, उसने इनके एक कमसन बेटे शहाबुद्दीन को हुकूमत पर बिठाया। और फिर वो जो मलिक काफूर था, वो अलाउद्दीन खिलजी के जो बॉडीगार्ड्स थे उनके हाथों कत्ल हुआ तकरीबन 1 महीने के बाद। और फिर हुकूमत बनी उनके एक बेटे की, अलाउद्दीन खिलजी के, और वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को 17-18 साल की उम्र में हुकूमत तो मिल गई, लेकिन वो एक नाअहल, निकम्मा और अयाश तबा एक सुल्तान हुआ, कि जिसने अपने एक और ग़ुलाम ही था उसका, और वो नौ मुस्लिम था, खुसरो ख़ान, उसको अपने करीब कर लिया। और उनके साथ ये भी था कि हम जिनसी के ताल्लुकात भी थे। लेकिन इसी खुसरो ख़ान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कत्ल किया, और ये बात है कहीं 1320 ईस्वी की। तो फिर हम पलटते हैं कि वो जो जूना खान और उसके वालिद गाज़ी खान जो थे, इनको उसी मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के अहद में दीपालपुर का हाकिम बना दिया गया। दीपालपुर जो मौजूदा हमारा है, ये उस वक्त एक सूबा था खिलजी सल्तनत का, और गाज़ी मलिक उसके हाकिम। इसी तरह जो मुल्तान में थे वो एक थे मलहू ख़ान, और उच के जो हाकिम थे उनका नाम था मलिक बहराम। हुआ ये कि जब वो मुखन्नस या वो खुसरो ख़ान जो नौ मुस्लिम था और बाद में मुर्तद भी हो गया, वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद हुक्मरान बन बैठा तख्त हिंदुस्तान का, तो उसको ज़हनी तौर पर कबूल करना किसी भी हाकिम के लिए मुश्किल था। तो गाज़ी मलिक ने, जो हाकिम दीपालपुर थे, उन्होंने कहा, अपने दोस्तों से मशवरा किया, जिसमें उच के हाकिम मलिक बहराम भी थे, और मुल्तान के हाकिम भी थे, और कुछ और उनके दोस्त थे। उनका साथ अगर दिया तो सिर्फ मलिक बहराम ने दिया, जो उच के हाकिम थे। इन्होंने मिलकर, दोनों ने, मलिक बहराम और मलिक गाज़ी मलिक ने अपने बेटों के साथ हमले किए, बगावत की, और ये अल्टीमेटली वो खुसरो ख़ान को कत्ल करने के बाद इन्होंने दिल्ली के तख्त पर जा पहुँचे। अब दोनों का जो था
ایک جیسا اس میں عمل تھا جو اچ کے حاکم تھے ملک بہرام اور غازی ملک دیپال پور والے. تو غازی ملک نے کہا ملک بہرام سے کہ چونکہ آپ کا کنٹریبیوشن اس تمام مہم میں بہت زیادہ رہا ہے لہٰذا دلی کا تخت آپ کا ہے, آپ اس پہ بیٹھیں. ملک بہرام نے کہا کہ میں اس تخت پر کیا بیٹھوں گا, میں تو واپس اچ جاؤں گا جہاں کا میں رہنے والا ہوں اور وہیں کا حاکم ہوں, میں وہیں جاتا ہوں. تو اس پر وہ راضی نہ ہوئے جو غازی ملک تھے. تو پھر انہیں کہا ملک بہرام نے کہ اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو پھر آپ کا جو بیٹا ہے جونا خان ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ غازی ملک بادشاہ بننے کو تیار ہو گئے اور ان کا لقب اور ان کا نام رکھا گیا. جب وہ تخت نشین ہوئے تو غیاث الدین تغلق کے نام سے, اور یہ جونا خان کے والد تھے. اس پر انہوں نے یہ کیا غیاث الدین تغلق نے کہ انہوں نے اپنے دوست, اپنے مربی اور اپنے محسن جو تھے ملک بہرام, ان کو نام دیا کشلو خان کا, اور ان کو اچ کے ساتھ ساتھ حکومت دے دی ملتان کی بھی, کیونکہ جو ملتان کا پچھلا حاکم تھا وہ قتل ہو چکا تھا کہ اس نے ساتھ نہیں دیا تھا اس ساری مہم جوئی میں کہ جس کے تحت دلی کے تخت پر حملہ کیا گیا اور اس کو خسرو خان کے قتل کے بعد قبضہ کیا گیا. اب یہاں پر کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے. وہ یہ کہ 5 سال کی حکومت کے بعد پراسرار حالات میں غیاث الدین تغلق کا قتل ہوا یا ان کے وفات ہوئی. ان پر ایک محل لکڑی کا تیار کرایا گیا تھا جس کی چھت گری, اور تاریخ میں اس کا الزام ان کے بیٹے جونا خان کو دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو جان بوجھ کر قتل کیا یا ہلاک کیا, اور اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سازش تھی. خیر, وہ جونا خان محمد تغلق کے نام سے دلی کا اور ہندوستان کے تخت پر بیٹھا, اور اس کی جو پیدائش ہے جونا خان کی یہ ملتان کی پیدائش ہے اس کی. اور محمد تغلق اس کا در زود رنج, منتقم مزاج اور جسے کہتے ہیں پتھر دل قسم کا حکمران تھا کہ اس میں خوبیاں بھی بہت تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ذہین تھا کہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا, اور اس نے جتنے یہ فیصلے کیے وہ آنے والے زمانوں میں تو سچ ثابت ہوئے, لیکن اس کے زمانے میں وہ قبل از وقت تھے. جونا خان کی ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ وہ کس طریقے سے اپنے دشمنوں کو یا جن پر وہ ناراض ہو جاتا تھا, اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو ناراض ہو کر ان کو بڑے بھیانک انداز میں قتل کرواتا تھا. اس نے ایک ہاتھی پال رکھا تھا جس کے جو دانت ہیں وہاں پر برچیاں لگی ہوئی تھیں, اور جس پر عطاب نازل ہوتا وہ ہاتھی اپنی سونڈ میں لپیٹ کر ان کو اچھالتا, اس شخص کو, بدقسمت کو, اور جیسے وہ نیچے آتا تو وہ اپنا جو اس کے دانت ہیں وہ آگے کرتا, جن میں برچیاں لگی ہوتی تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا. اس کا ایک پھوپھیزاد بھائی تھا, وہ تھا بہاؤدین گشتاسپ. بہاؤدین گشتاسپ گو کے امیر تھے اپنے جو ماموں کے عہد میں, جو ماموں ان کے غیاث الدین تغلق. لیکن جیسے جونا خان نے تخت سنبھالا محمد تغلق کے نام سے, تو اس کو بہاؤدین گشتاسپ کو یہ دکھ تھا کہ اس شخص نے اپنے باپ کا قتل کیا ہوا ہے, میرے ماموں کا قتل کیا ہوا ہے, تو اس نے اس کی حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا. محمد تغلق نے اس کا پیچھا کیا, الٹیمیٹلی وہ گرفتار ہوا, اور پھر وہی کھیل دہرایا گیا کہ وہی ہاتھی اور وہی اس کی سونڈ میں لپیٹ کر اچھالا گیا, اور بہاؤدین گشتاسپ جو بادشاہ کا پھوپھیزاد بھائی تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس پر بھی بس نہیں ہوئی. محمد تغلق نے کہا کہ اس کا گوشت چاولوں میں پکا کر پلاؤ بنا کر کچھ اس کے گھر والوں کو بھجوایا جائے اور اس کے بیوی بچوں کو کھلایا جائے, اور جو کچھ اس کا گوشت بچ گیا اس کی بوٹیاں ایک تھال میں رکھ کر, تسلے میں رکھ کر اس ہاتھی کو کہا گیا کہ وہ ہاتھی کھائے. ہاتھی اب بلا گوشت وہ کیسے کھاتا, ہاتھی نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا. اس پر بادشاہ کا جو عطاب تھا وہ ہاتھی پر بھی نازل ہوا. ہاتھی کو مار دیا گیا اور ہاتھی کی کھال میں بھوسا بھروا کر حکم دیا گیا کہ اس کو, وہ جو بدقسمت شہزادہ تھا گشتاسپ, اس کے جو کھال میں بھی بھوسا بھروا کر کے ان دونوں کو پورے ہندوستان میں پھرایا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور بادشاہ کی حکم عدولی سے باز آئیں. جب یہ دونوں بھوسا بھری ہوئی کھالیں, ایک ہاتھی کی اور ایک شہزادہ گشتاسپ کی, یہ ملتان پہنچیں تو اس وقت
جو کشلو خاں تھے، جو جنہیں محمد تغلق چچا کہا کرتا تھا اور ہندوستان کا تخت انہی کی دین تھا، تو ان کے پاس 3 جگہ تھی جن کے حاکم تھے. ان کے پاس سندھ بھی تھا، ان کے پاس ملتان بھی تھا، ان کے پاس اوچھ بھی تھا. تو یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق کر رکھا ہے، بادشاہ نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، یہ کوئی حرکت ہے کہ اس نے اپنے پھپھیزاد بھائی کو اور ہاتھی کو مرا کر ان کی لاشوں میں بھس پروا کر پورے ہندوستان کا چکر لگوا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ انہیں یہیں ملتان میں دفن کر دو. تو کشلو خاں کے حکم پر جو حاکم سندھ، ملتان اور اوچھ تھا، وہ ان لاشوں سے، ان کھالوں سے بھوسا نکالا گیا اور انہیں ملتان میں دفن کر دیا گیا. جیسے یہ خبر پہنچی محمد تغلق تک، تو وہ جو عطاب سارا تھا وہ اس کے چچا، مربی اور محسن کشلو خاں پر نازل ہونا شروع ہو گیا. اس نے خود ہی وہ لشکر ارینج کیا محمد تغلق نے، اور حملہ آور ہوا ملتان پر ان کے ساتھ کہ وہ کشلو خاں کو سبق سکھا سکے. جو ہی وہ جو لشکر شاہی تھا محمد تغلق کی سربراہی میں ملتان کے قریب پہنچا، تو کشلو خاں نے ملتان سے نکل کر جو ہاں آج کا کبیر والا ہے، وہاں کھلے میدان میں یہاں جنگ ہوئی. اب یہاں محمد تغلق نے ایک چال چلی میدان جنگ میں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس ہاتھی پر یا جس گھوڑے پر بادشاہ سوار ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایک چھتر لگایا جاتا تھا سائے کے لیے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس گھوڑے پر یا اس ہاتھی پر بادشاہ سوار ہے. اس نے یہ کیا کہ اس کی جو صورت ملتی تھی محمد تغلق کی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے عماد الدین سے، تو اس نے عماد الدین جو شاہ رکن عالم کے بھائی تھے ان کو اپنی جگہ گھوڑے پہ سوار کر دیا جس پہ چھتر لگا ہوا تھا، اور خود 4000 سپاہی لے کر ایک طرف ہٹ گیا، پیچھے کو ہو لیا. اس پر کشلو خاں نے سمجھا کہ یہی بیٹھا ہوا ہے محمد تغلق، تو حملہ ہوا اور ان کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا عماد الدین صاحب کو. تو جو ہی وہاں جو ان کے سپاہ تھے کہ اب تو محمد تغلق مارا گیا، انہوں نے وہ سامان اسباب جسے کہتے مال غنیمت وہ لوٹنا شروع کیا. تو پیچھے سے محمد تغلق نے ایک بھرپور حملہ کیا اپنے 4000 سپاہیوں کے ساتھ اور کشلو خاں کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جو حاکم ملتان، حاکم سندھ، حاکم اوچھ کشلو خاں، اس کا چچا، اس کا مربی اور محسن جس نے اس کے باپ کو تخت پہ بٹھایا دلی کے، تو اس کا سر اور اس کی لاش دونوں کو ملتان قلعے کے مین دروازے پر لٹکا دیا جائے. اب یہاں ابن بطوطہ جو مشہور سیاح، ان دنوں وہ ادھر آئے ہوئے تھے ملتان میں، انہوں نے دیکھا کہ ان کا سر کشلو خاں کا اور اس کی لاش لٹکی ہوئی تھی کئی دنوں سے وہاں پر، اور اس پر وہ ملتان میں بھی قتل عام کرنا چاہتا تھا ملتان کے لوگوں کا، لیکن حضرت شاہ رکن عالم نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے امان مانگی کہ ملتان کے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے. اس پر اس نے شاہ رکن عالم کی بات مان کر نہ صرف امان دے دی بلکہ 100 گاؤں بھی دیے کہ وہ جو کہ یہاں پر جو ایک خانقاہ تھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی، اس کا انتظام و انصرام چلتا رہے. یہ ابن بطوطہ بتاتے ہیں کہ یہ بات حضرت شاہ رکن عالم نے خود ان سے کی تھی. اس واقعے کو تاریخ میں کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے، لیکن جو قریب از قیاس ہے اور حقیقت کے قریب ہے وہ یہی ابن بطوطہ کا بیان ہے، جو کہ نہ تو درباری مورخ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی انٹرسٹ تھا. اس نے جو کچھ لکھا پوری غیر جانبداری سے لکھا. اگرچہ تاریخ کی کچھ کتابوں میں جو کشلو خاں کی بغاوت کے کچھ اور اسباب بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کا سبب یہی تھا کہ اس نے وہ جو بھس بھری ہوئی تھی ہاتھی کے کھال میں اور بھس بھری ہوئی تھی شہزادہ گستاصب کی کھال میں، ان کی کھالوں کو ملتان میں دفن کرنے کا کیوں حکم دیا. تو یہ بادشاہوں کا جب عذاب نازل ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ بادشاہ جس پر کسی نے، اس کے کسی محسن نے احسان کیا ہو، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.